प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मुल्की सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और जो मौशी मामलात हैं उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अमूमन बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। तो आपके बहुत सारे सवालात मेरे पास यहाँ पहले से मौजूद हैं। कोशिश करूँगा आज प्रोग्राम में तमाम सवालों को शामिल किया जाए और उसके साथ साथ ये जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है ये बराह रास्त है और इसमें आपकी जो लाइव कॉल्स हैं उनको शामिल किया जाएगा। स्क्रीन के ऊपर कुछ देर बाद नंबर आपके सामने चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और उसके आगे हमने लिख भी दिया है कि इस नंबर पे कॉल करके आप प्रोग्राम में हमसे बात कर सकते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर नंबर आ गया है जिसके आगे अंग्रेज़ी में लाइव कॉल भी लिखा गया है। तो गुजारिश ये है कि आप जब भी प्रोग्राम में कॉल कीजिए मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए। अपना और जिस इलाके से आपने कॉल किया उसका नाम अगर आप बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुख्तसर अपना मसला बयान कीजिए। दौरान गुफ्तगू आप टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ ना सुने तो बेहतर है। टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई उस पर हमारी भी आवाज़ सुने, आप भी उसी पर हमसे बात कीजिए तो आपसे बेहतर तौर पे गुफ्तगू हो सकेगी। और अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ टीवी का आवाज़ ज़्यादा है उस कमरे से अगर आप बाहर आ जाएं या टीवी से दूर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चंद गुजारिशात आपसे। प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट शुरू करने से पहले हकीम साजिद इस्लाम साहब हमारे साथ आज यहाँ पर हमारे स्केजुअल गेस्ट मौजूद हैं। मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जनाब हकीम साजिद इस्लाम साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। साजिद इस्लाम साहब, बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू आपसे करनी है। मुख्तलिफ लोगों ने बीमारियों के हवाले से हमसे सवाल किया, लेकिन आपका खासा ये रहा है कि आपने शुगर के हवाले से एक ऐसी दवा बनाई है या आपके पास एक ऐसा प्लान है जिसके ज़रिए किसी भी शुगर में मुब्तला कोई भी मरीज़ हो, ऐसा ही है जी। उसको शिफा मिल सकती है और ये काबिल इलाज है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ख्याल ये किया जाता है कि जब शुगर के मरज़ की बात आती है तो इसका इलाज मुमकिन नहीं है। क्या आप इस हवाले से राय रखते हैं? क्या आपकी तहकीक है? मैं चाहूँगा इब्तदाई में इस हवाले से देखने वाले को बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यासर भाई, आपके साथ बहुत से मेरे शुगर के ऊपर ही प्रोग्राम हो चुके हैं। बिल्कुल हो चुके हैं। शुगर का हमारा एक तो ये है कि शुगर किसी भी टाइप की क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि इकसाम हर चीज़ हम बहुत मरतबा बयान कर चुके हैं और वो हर बंदे को पता है कि उसको टाइप 1 है या टाइप 2 है। हिकमत के हिसाब से या एलोपैथिक के या जदीद साइंसी तहकीकात के हिसाब से शुगर को मुख्तलिफ ख़ानदानों में तकसीम किया जाता है। कहीं मेलाइटिस के अंदर टाइप 1 टाइप 2 है। टाइप 1 वो है जिसके अंदर शुगर बिल्कुल काम नहीं करती है। टाइप 2 वो है जिसके अंदर मतलब कि इंसुलिन लबलबा काम नहीं करता है। और टाइप 2 वो है जिसमें लबलबा तो काम करता है लेकिन जो है वो इस तरह की इंसुलिन नहीं बना पाता कि वो हमारे शुगर को जिस्म में बनने वाले जो हमारा मादा है ग्लूकोज उसको जो है वो तवानाइयों में चेंज कर सके। ठीक है, अभी बात ये हो रही है कि हम क्या इसका इलाज मुमकिन है। इसकी जितनी भी इकसाम पाई जाती हैं, गेस्टेशनल में है, अपना सेंट्रल में है और एसाबी शुगर में है, गुद्दी शुगर में है, उजलाती शुगर में है, यानी कि हकीकी शुगर हम जो नर्व से होती है, जो नर्व सिस्टम एसाब से होती है, दिमाग से होती है, उसको हम मानते हैं। और असल में शुगर होती ही असल जो है वो एसाबी शुगर है। असल इसकी इस टाइप के अंदर यानी कि टेंशन से होती है, शॉर्टकट्स। अभी इसमें मेन चीज़ ये है कि इसका इलाज क्या मुमकिन है। बात यहाँ पे आती है, हर बंदा पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे बंदे को देखें तो ये दावा किया हुआ है कि शुगर जो है वो ठीक हो जाती है। अल्लाह के फजलो करम से यासर भाई, शुगर का इलाज और कंट्रोल साथ साथ दोनों मुमकिन है। हमारा मरीज गोलियां खा रहा हो या इंसुलिन लगा रहा हो, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, हमारा जो पेंक्रियाज है, हमारा जो लबलबा है, मेरा इस इलाज के दौरान के अंदर मेरा कुछ इस तरह का होता है कि मैं पेशेंट से कुछ मालूमात लेता हूं। जब मैं जैसे पूरे अभी तो और पहले की तरह यासर भाई हम कोरोना के टाइम के ऊपर बाहर पाकिस्तान से बाहर मेडिसिन भेजना प्रॉब्लम था हमारे लिए। वापस अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर मेडिसिन हम बेच रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमारा ये सेटअप भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और क्योंकि कुवैत के अंदर और मुख्तलिफ जगह के अंदर हमारे बहुत से मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हुए हैं, उनकी वसासत से फिर और हमारा वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर भी था और कुवैत में कुछ और ज़्यादा हो गया है। अच्छा, बात ये होती है कि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगी या ठीक हो जाएगी।
یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ سوال ایسا ہے، میرے اس علاج کے اندر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں ایک آیت کو مد نظر رکھ کے دعویٰ کرتا ہوں کہ انسان دعویٰ نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات کر سکتی ہے. وہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر ایسا کوئی مرض نہیں اتارا ہے جس کا پہلے سے میں نے اس کی شفا نہیں اتاری ہے. بالکل ایسا ہی. لہٰذا میں اپنے جب مسلمان بھائیوں سے یہ الفاظ سنتا تھا کہ شوگر کا علاج دنیا میں نہیں ہے، ہماری تو کتاب کے اندر موجود ہے، ہماری کتاب حکمت قرآن پاک سے ہی ہے، اور قرآن الحکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اور اس چیز کا کہ ہم نے آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہو اللہ شفا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، تو جب اتنا سارا کچھ ہمارے پاس موجود تھا، اس ایک آیت کی بنا کے اوپر میری سرچ تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مجھے کامیاب کیا، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اس آیت کی بنیاد کے اوپر کہ میں شوگر کا علاج گارنٹی کے ساتھ کرتا ہوں، بلکہ منی بیک گارنٹی کے ساتھ کرتا ہوں. میرا شوگر کا جو علاج ہے، کوئی بھی بندہ، مختلف لوگ مجھے سن بھی رہے ہوں گے، مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس کچھ مریض وہمی بھی آتے ہیں جو بولتے ہیں کہ جی یار فلاں جگہ پہ علاج کروایا تھا، لوٹ لیا، دعویٰ کیا، علاج کیا، فائدہ نہیں ہوا. ایک بندے کے پاس گئے، اس نے کہا جی اللہ کی طرف سے شفا نہیں تھی. چلو ہم سمجھتے ہیں یہ تو بات 110% ہے کہ جب میں علاج کرتا ہوں اللہ ہی شفا دیتا ہے. اس میں تو اگر آپ بھی مجھ سے علاج کروائیں اور اس کے اوپر کے توکل میرے اوپر ہی رکھ لیں، یہ غلط بات ہے. لیکن کیونکہ میں جب یاسر بھائی کے ساتھ بیٹھا آپ کے سامنے لائیو آ رہا ہوں، یہ ایک حق الیقین ہے، ایک حقیقت ہے. اسی طرح ہی میرا ہر مریض اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم رپورٹ کرواتے ہیں نا، ہم یاسر بھائی کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتے. آپ کا آج سے کنٹرول ہے، پرسوں سے کنٹرول ہے، کل سے کنٹرول ہے. کنٹرول کے ساتھ ساتھ وہ انسولین پیشنٹ ہو یا پھر گولیوں والا ہو، ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پینکریاز کا ایک وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نیفروسس تو نہیں ہے پینکریاز کے اوپر، آپ کے لبلبا کے اندر جو ہے ٹیومر تو نہیں ہے. سی پیپٹائڈ ٹیسٹ کو آپ سرچ کریں، اپنے معالجین سے پوچھیں. جب میرا علاج مکمل ہوتا ہے یا ہاف ہو جاتا ہے، اس کے دوران میں، یا میں پہلے بھی کروا لیتا ہوں کہ آپ میرے علاج سے پہلے وہ لوگ جو تھک چکے، جو دھوکہ کھا چکے، جو فراڈوں میں آ چکے ہیں، آپ سی پیپٹائڈ کروائیں. سی پیپٹائڈ کروانے کے بعد اپنے لبلبے کی حالت دیکھ لیں کیا ہے. آپ کسی بھی لیب سے کروا لیں، میں آپ کو کسی لیب کا خود سے سلیکٹ نہیں کرتا. کسی لیب سے آپ سی پیپٹائڈ PEPTIDE سی پیپٹائڈ کا ٹیسٹ کروائیں. اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا جو لبلبہ ہے وہ کس حد تک تندرست ہے اور کس حد تک اس کے اندر خرابی موجود ہے. ہمارا علاج چلے گا، ہماری میڈیسن آپ کو ہر منتھ چلے گی. ہماری میڈیسن کے بعد آپ ایسا کریں کہ دوبارہ سے اپنا لبلبے کا ٹیسٹ کروائیں. اچھا، ایک سوال کا جواب دیجیے. عموماً سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ جو حکمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ انگریزی ادویات کا استعمال بھی ساتھ تجویز کیا جاتا ہے، جس کے لیے ہم نے اصطلاح رکھی ہے کہ جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں، کیا یہ دونوں آپ بھی ساتھ چلاتے ہیں یا آپ اس کو ترک کر دیتے ہیں یا آہستہ آہستہ ترک کرتے ہیں؟ آپ کیا اس کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ فرمائیے. ہمارا جو طریقہ اس وقت چل رہا ہے یاسر بھائی، ہم کسی بھی طرح کی ایلوپیتھک میڈیسن ترک کر دیتے ہیں فوراً سے جو ٹیبلٹ کی حد تک ہیں وہ کر دیتے ہیں. انسولین کی حد تک میں بتا رہا ہوں کہ ہم پہلے دن سے انسولین ختم کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میرے نالج میں ایسے لوگوں کو یکدم ہر معالج اپنے حساب سے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں وہی آپ سے جاننا چاہتا ہوں. انسولین کے بیچ میں آپ یکدم سے انسولین نہ چھوڑیں، میری یہ گزارش ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. آپ تیلی کا کام انسولین سے ضرور لیں. اگر میں اپنی میڈیسن استعمال کروا رہا ہوں، میرا تو کچھ طریقہ ہے کہ آپ نے اگر 60 انسولین لگا رہے ہیں نا، اتنا ضرور ہے کہ میں پہلے دن سے 10 صبح 10 شام کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے یاسر بھائی. سیکنڈ ٹائم پہ یہ ہے کہ اگر آپ، ہماری ایسی پوزیشن پہلے مہینے تک ہی صرف چلتی ہے کہ آپ صرف ایک چنگاری دیں اپنے لبلبے کو، 5 انسولین بھی لگا لیں بہت ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن امیجیٹلی آپ کا شوگر انسولین کا چھوڑنا آپ کو کسی بھی طرح کا اٹیک کر سکتا ہے، پرابلم ہو سکتی ہے.
آپ کیونکہ ایک عرصے سے لگا رہے ہیں. اچھا 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے انسولین بندہ لگا رہا ہو تو ہم فوری بند کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مزے کی بات, ٹھیک ہے. جو بندہ کم از کم سال سے اوپر سے انسولین لگا رہا ہے اس کے ساتھ ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں, کیونکہ ہم تشخیص کرتے ہیں علاج کے لیے. ہمارے پاس میرے مطلب کے اوپر بھی لوگ تشریف لاتے ہیں. میرا اکثریت پیشنٹ وہ پیشنٹ ہے یاسر بھائی جو مختلف شہروں کے اندر بھی موجود ہے, مختلف شہروں کے اندر, مختلف کنٹریز کے اندر موجود ہے. تو ہم ان کے اوپر جب تشخیص کا عمل کرتے ہیں تو وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کی شوگر کہاں زیادہ سے زیادہ گئی ہے, آپ اس کے ساتھ کوئی بلڈ پریشر کی گولی تو نہیں لے رہے ہیں. ہمارے اس جو ڈایاگرام ہے ہمارا شوگر کی میڈیسن کا اندر, اس کے اندر ہم ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. بندے کی کڈنی کی حالت کیا ہے اس وقت, اس کا اوپر اور نیچے کا بلڈ پریشر مثال کے طور پہ کیا چل رہا ہے. نیچے کا بلڈ پریشر ہائی آ رہا تو گردوں کا مسئلہ ہے, اوپر کا بلڈ پریشر ہائی چل رہا ہے تو ساتھ جگر کا بھی مسئلہ ہے. بلڈ پریشر ہو رہا ہے تو ساتھ شوگر کی آپ نے دوائی چلانی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انگلش میڈیسن کے ساتھ ہی شوگر والوں کو جو ہے وہ بلڈ پریشر ہوتا ہے. حقیقی شوگر کے اندر, ایکچول شوگر کے اندر, اعصابی شوگر کے اندر جو واقع ہی جس کو ہم شوگر تسلیم کرتے ہیں ہم حکمہ یا طب جدید یا پھر ساتھ ایلوپیتھک, اس کے اندر کبھی بھی ساتھ بلڈ پریشر نہیں ہو سکتا. لیکن میں ہمیشہ سے یہ بات بولتا ہوا آیا ہوں کہ ایلوپیتھک کے فارمولے کے اندر یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ فلاں آپ کی میڈیسن جو ہے وہ آپ کی کڈنی کو ڈسٹرب کر دیتی ہے, تو لہٰذا وہ جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ آپ کے لبلبے کو ہٹ کرتی ہیں. گردہ فیلئر میں جانے والے میکسیمم لوگ وہی ہیں جن کو بلڈ پریشر کے ساتھ شوگر بھی ہے, یا اکیلے ہی بلڈ پریشر کے مریض بھی ڈائریکٹ اگر اپنے آپ کو کیئر نہیں کرتے ہیں, اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں, اچانک سے بہت زیادہ بلڈ پریشر شوٹ ہونے سے آپ کا گردہ فیل ہو سکتا ہے, ڈائلیسس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جس وقت میڈیسن کھا رہے ہیں, ہمارے سے بھی میڈیسن جاتی ہے, ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جو شوگر ہے ایک تو وہ مختلف بیماریوں کا مجموعہ ہے. شوگر کیونکہ ایک خود سے بیماری نہیں ہے, ایک علامت ہے. علامت یہ ہے کہ وہ آ جا کے وہ ساری علامتیں جو ہیں وہ ہمارے لبلبے پینکریاس کو جو ہے وہ خراب کر دیتی ہیں, اس کے اندر خرابی پیدا کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے ساتھ آپ کا میدا بھی کالرز کا سلسلہ آپ کی اجازت سے شروع کیا جائے کیونکہ پہلے کالر ہیں. جی جی کالر کو لیں, پہلے کالر ہیں پروگرام میں, ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز کم ہے. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر غلام احمد گوندر بات کر رہا ہوں لاڑکانہ سے. جی غلام احمد صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ میں حکیم صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو شوگر میں بھوک بار بار لگتی ہے, یہ 2-2 گھنٹے میں کھانا کھا سکتے ہیں ہم یا وہی ہم کھانے کا ٹائم وہی رکھتے ہیں 3 ٹائم؟ اچھا سوال ہے, اچھا سوال ہے. جی اچھا جی, ایک تو آپ کو تھوڑی سی یہ بھی ہدایات بتاتا چلوں کہ شوگر کے اندر جو ہے نا کچھ چیزوں کا سب سے پہلے آپ ترک کریں. چینی کا ترک کر دیں آپ, چاول کا ترک کر دیں آپ, بڑے گوشت کا ترک کر دیں آپ, یعنی کہ کارب والی جو چیزیں ہیں, کاربوہائیڈریٹس جو چیزیں ہیں آپ ان کو ترک کر دیں, جس کے اندر میں 3-4 چیزوں کا نام لیتا ہوں. سفید آٹا, بیکری آئٹم ٹوٹل, چاول, چینی, اس کے ساتھ کاربوہائیڈریٹس, مطلب کہ بوتلیں وغیرہ, بڑا گوشت. ایک تو یہ ہوتا ہے. اچھا جو شوگر کے مریض ہیں وہ تھوڑی سی میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ آپ کو کھانا ایک ٹائم کے اوپر بہت زیادہ کھانا بھی نہیں چاہیے. اور یہ بات جو بھائی نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا کہ ہمیں 2-2 گھنٹے بعد ہی تھوڑا تھوڑا ہی استعمال کرنا چاہیے. شوگر کے مریض کے لیے زیادہ اچھا ہے تاکہ وہ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے ان کے جو ہے گلوکوز زیادہ نہ بڑھے. زیادہ اگر آپ کی جو ہے وہ شوگر نہیں بڑھے گی, اس سے آپ کا لبلبا اگر تھوڑی بھی انسولین بنا پا رہا ہے اس کو جلدی سے کنٹرول کر رہے گا. پھر آپ دوبارہ سے خوراک کھائیں گے, اس کے اوپر وہ عمل شروع کر دے گا. شوگر کے مریض جو ہے وہ اپنی اگر زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا چاہ رہے ہیں, ایک تو فطرت کے اوپر آ جائیں. ایک میں چند ہدایات یہ بتا دوں آپ کو کہ صبح نہار منہ اٹھ کے پانی نہیں پینا کچھ کھائے پیے بغیر. میرے پاس آنے والے مریضوں کے اندر یا آپ بھی جو سن رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شوگر دماغی طور کے اوپر جب بندے کو ٹینشن آتی ہے اس سے ہوتی ہے, لیکن اس دماغ کو کمزور کرنے کے لیے کون سی چیزیں ہمارے رستے میں حائل ہوتی ہیں. دوسرے کالر ہیں, جی کالر کو لیں آپ, پھر آپ کی بات مکمل آپ ضرور کیجئے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی وہ بھائی صاحب
میں آپ کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں سن پا رہا. کون سے علاقے سے بات کری ہے میں نے پوچھا. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی جی کوئی بات نہیں. جیسے صبح نہار منہ پانی کچھ کھا پی کے پینا چاہیے. جیسے روزے کی مثال ہم دیتے ہیں کہ روزے کے اندر بھی کھجور کے ساتھ ہم کھانا جو روزہ کھولتے ہیں. اسی طرح بریک فاسٹ روزہ توڑنے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مطلب کہ صبح آپ اٹھے ہیں تو آپ نے کچھ کھجور کھا لیں, سیب کھا لیں, کچھ کھا پی کے پانی پئیں. اس کے ساتھ جو شوگر کے مریض ہیں وہ اپنے آپ کو گولیوں کے اوپر لانے کی بجائے اپنے آپ کو واک کے اندر لے کے آئے. آپ صبح شام واک کریں, آپ اللہ کے آگے جھکیں, نماز ادا کریں. نماز میں روح کے سکون کے ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ ساتھ ورزش بھی مل رہی ہے, آپ کو وی آئی پی زندگی گزاریں گے. اچھا ایک جو ہے اس کے اندر آپ نے ٹینشن سے بچنا ہے. آپ کسی بھی آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے آپ اگنور کر دیں. آپ سمجھ رہے ہیں جی میں نے یہ گولی ایک قسم کی ٹیبلٹ لے لی ہے, گولی لے لی ہے, میں نے ایک شوگر کنٹرول کی دوائی یہ لے لی ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے غلط کر رہا تھا, میں اس کی بات کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گیا, میں نے کڑوا گھونٹ بھر لیا. ٹھیک ہے, ریلیکس رکھیں اپنے دماغ کو. بہت سے طریقہ علاج کے اندر, شوگر کے طریقہ علاج کے اندر ہمیں ہر طریقہ علاج کا پتہ ہے کہ اس میں جائیں تو وہ آپ کو سکون کی میڈیسن دیتے ہیں شوگر کے مریضوں کو, تاکہ ان کے دماغ کے اوپر زیادہ بوجھ نہ آئے, وہ زیادہ سوچے نہ. اس لیے وہ ان کو نروس کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ کے حساب سے ہوتی ہے, نرو سسٹم سے سارا کچھ ہے. تو نہار منہ پانی نہیں پئیں گے, 2 گھنٹے بعد آپ کچھ نہ کچھ کھائیں گے. کھانا پینا فروٹس کے اندر سب کچھ استعمال کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں آم کا منع کرتے ہیں, لیکن میں اپنے مریض کو آم کا منع نہیں کرتا. جن مریضوں کے پاس میری میڈیسن چل رہی ہوتی ہے ان کو میں آم کھانے سے بالکل منع نہیں کرتا. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بھائی. جی, یہ جو شوگر کا معاملہ ہے نا, اس میں سب سے زیادہ جو سوالات میرے پاس ہیں نا گرمیوں کے موسم میں, جی جی, آم کے حوالے سے کے متعلق ہے. اس کے اوپر ابھی بات کر لیتے ہیں. ایک بڑا عام سوال ہے, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بریک یہاں پہ لینی ہوگی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہ خوراک کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس کے اوپر گفتگو کی. آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام کچھ اور طرز کا ہے نا. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب حکیم ساجد اسلام صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اور آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ شوگر کے مرض کے حوالے سے, ذیابیطس جس کو کہا جاتا ہے, اور گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بریک پہ جانے سے پہلے مختلف کالرز ہمارے ساتھ موجود تھے. کالز کا سلسلہ جاری رہے گا. اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے ہے. سید صاحب, خوراک کے بارے میں احتیاط کی بات ہوتی ہے. شوگر کے جو مریض ہیں خاص طور پہ جس طرح کا پرہیز انہیں تجویز کیا جاتا ہے ان کے لیے بڑا گراں گزرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو آم کا استعمال ہے موسم گرما میں خاص طور پہ ایک سوغات ہے. جی جی. اب شوگر کے مریض سب سے زیادہ جو سوال پوچھتے ہیں وہ یہ کہ کیا ہم آم کا استعمال کرتے ہیں. ساجد اسلام صاحب اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں, فرمائیے گا. یسر بھائی, میرے پاس ایک مریض ہے اور وہ مجھے ایک بات بتا رہے تھے اپنے کسی معالج کی. جی. سندھ سے ان کا تعلق تھا اور آم کھانے کی ایک اجازت دے دی گئی تھی. جی. جب آم کھانے کی اجازت دی, بولتا ہے میں ان سے ملنے کے لیے گیا. آگے میں نے ان کو دیکھا کہ وہ آم کھانے کی میں نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ ایک آم کھا سکتے ہیں. جی. تو جب میں نے ان کے پاس آم دیکھا تو وہ 1 kg سے اوپر تھا. آم ایک ہی تھا. لیکن مین کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو آم کھائیں گے, ہم کسی بھی چیز کا کسی اگر مریض کو الاؤ کر دیتے ہیں وہ اس کی انتہا نہیں کر دے, کیونکہ شوگر کا مریض کیونکہ اس کا لبلبہ کام نہیں کر رہا ہوتا. اس نے جو کچھ بھی کھانا پینا ہے, انسان جو بھی کھاتا ہے وہ کنورٹ تو جو ہے وہ ذیابیطس یعنی کہ شوگر کے اندر ہوتا ہے, گلوکوز کے اندر. ہمارا یہ جو کیموس اور کیلوس گلوکوز سفید کلر کا بنتا ہے جب ہمارے جگر کے بعد, پھر ہمارا یہ سارا پیٹرول جو ہے وہ آ کے لبلبے کو ملتا ہے. اس لبلبے نے اس کو جو ہے ان کو سیل کے اندر چینج کرنا ہوتا ہے, توانائیوں کے اندر چینج کرنا ہوتا ہے. ہماری انسولین کا زندگی کے اندر کام ہی یہ ہے کہ ہمارے کھائے پیے کو کنورٹ کرنا انرجی کے اندر, بیٹا سیل کے اندر چینج کرنا. تو آپ کا لبلبہ جب صحیح کام نہیں کر رہا, اس دوران کے اندر ہم نے ایک تو وہ چیزیں لینی ہیں جن کے اندر جو ہے گلوکوز کم پایا جاتا ہو, جس کے اندر کاربوہائیڈریٹس, کیونکہ چینی بھی کاربوہائیڈریٹس ہی ہیں, چاول بھی کاربوہائیڈریٹس ہیں, اور میدے سے خالص بنی ہوئی چیزیں بھی کاربوہائیڈریٹس ہیں. تو میرے وہ مریض بہت اچھے چل رہے ہیں جو صبح نہار میں اٹھ کے جو کا دلیا لیتے ہیں. کالر ہے جی, کالر لے لیں. کالر کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. سر میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں, بلال نام.
جی تو جی میری والدہ کا شوگر کا مسئلہ تو اسی لحاظ سے کیونکہ شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے تو میں اسی لحاظ سے مطلب بات کرنا چاہ رہا ہوں، یا آپ ان سے بات کر کے پوچھ لیں مطلب جو مطلب کنٹرول کرنے کے لیے شوگر. ٹھیک. کتنا عرصے سے یہ ان کو مرض وہ ہے؟ شوگر تو ان کو مطلب کافی ٹائم سے، اچھا 14-15 سالوں سے. 14-15 سال سے وہ انسولین لگاتی ہیں گولی؟ انسولین وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں؟ جی انسولین استعمال کرتی ہیں؟ یہ انسولین بھی استعمال ہوتی ہے، سارا کچھ استعمال ہوتا کتنی لگاتی ہیں انسولین؟ ہے. انسولین کتنی لگاتے ہو؟ 20 صبح اور 20 شام کو. سویرے اور شام میں؟ بلڈ پریشر جی جی جی، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے؟ بلڈ پریشر کا بھی ہے بالکل. بس ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ بھائی ہمارے اسلام آباد سے کال عرصہ کر رہے 15 تھے. سال سے شوگر ہے. جی اس موجودہ صورتحال کے اندر 20 صبح اور 20 رات میں انسولین لگا رہی ہیں اور ساتھ جو ہے بلڈ پریشر کی گولی بھی کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا یہ علاج 6 مہینے کا ہوتا ہے جو انسولین کے مریض ہوتے ہیں. پر منتھ ہم میڈیسن بھجواتے ہیں. جس طرح کی 20 صبح اور 20 شام کی انسولین چل رہی ہے نا یاسر بھائی، جی اس میں ہم اپنے مریض کو 15 دن تک 10 صبح 10 شام انسولین کروا دیں گے. ٹھیک 40 کو ختم کروا دیں گے، 10 صبح 10 شام کروا دیں گے، 20 رہ جائے گی، 20 وہ رہ جائے گی. 15 دن کے بعد مزید ہم ان کی 5 انسولین کم کروا دیں گے. ٹھیک ہے پہلے مہینے کے اندر ہم انسولین 10 کے اوپر لے آئیں گے سارے دن کے ٹھیک اندر. ہو گیا. دوسرے مہینہ جیسے ہی شروع ہوگا 5 کے اوپر لیں گے. دوسرے مہینے کے اندر انسولین ختم کروا دیں گے. اس ہمارے کورس کے اندر مکمل طور کے اوپر بلڈ پریشر کا کمپلیٹ کنٹرول رکھتے ہیں. ایسے لوگ جو کو ایزی ڈے لوپرین لوپیگیٹ کونکور کسی بھی طرح سے بلڈ پریشر کی جو ہے ایس کارڈ کوئی بھی میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی معالج اگر اس کے پاس موجود نہیں ہے بلڈ پریشر کے لیے کنٹرول، تو خدا را اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے مریض کو یکدم یہ گولیاں مت چھڑوائیں. اس کو ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اگر آپ کو اس قابلیت کے اوپر ہیں کہ آپ کے پاس وہ موجود ہے، میں معالجین کے لیے یہ فکرہ اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک مکمل ڈایاگرام ہے یاسر بھائی. اگر بلڈ پریشر اللہ کے فضل و کرم سے جب میں اپنی میڈیسن چلاتا ہوں تو پہلے مہینے کے اندر مریض کو پہلے دن سے بھی گولی چھڑواتا ہوں. پہلے دن سے بھی گولی چھڑواتا ہوں، لیکن اس کو یہ بولتا ہوں کہ آپ کو اپنی ذرہ برابر بھی طبیعت کے اندر کوئی پرابلم ہو آپ چیک کریں، آپ کو ہمارے بلڈ پریشر کی وجہ سے پرابلم نہیں ہو سکتی ہیں، اس کی وجوہات کچھ اور ہو سکتی ہے. انشاءاللہ بلڈ پریشر مکمل کنٹرول رہے گا. ہمارا یہ شوگر کا علاج جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر ہم ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہیں. کالر کو شامل جی کریں. کالر کو شامل کریں آپ. گفتگو جاری رکھتے جی ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سہیب بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ شوگر سے متعلق سوال یہ ہے کہ بیسیکلی ہم لوگ تمام چیزوں کے بارے میں بتا تو رہے ہیں کہ لیکن ٹریٹمنٹ ہم بتا رہے ہیں، علاج نہیں بتا رہے. سر مینٹیننس تو ہے پوری دنیا میں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اس کو علاج ہم کس طرح سے کریں؟ مینٹین تو کر سکتے ہیں، علاج کیا ہوگا؟ دنیا نے ابھی تک دریافت نہیں کیا اس کے متعلق. اور ہر چیز جو ہے دنیا میں وہ علاج تو بتایا جا علاج بس یہ میرا چھوٹا سا سوال ہے. ابھی آپ بتاتے ہیں. چلیں یہ پرٹیننٹ کوسچن ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ٹریٹمنٹ تو تجویز کر دی گئی ہو سکتی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں جی ہم اس کا علاج آپ کو پہلے بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو علاج ہے وہ مطلب حکیم ساجد اسلام کے اندر یہ علاج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جگہ آپ نے بتا دی، جگہ میں نے آپ کو بتا دی. اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہم کرتے ہیں؟ ہاں یہ بتائیے. ہم ہمارے جو جسم کے اندر پرابلمس ہوتی ہیں یہ کیونکہ شوگر کی جو وجوہات ہیں یا وہ آپ کے معدے کی خرابی سے ہو سکتی ہے، یا وہ آپ کے جگر کی خرابی سے ہو سکتی ہے، یا وہ آپ کے دل کی پرابلم کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اس کو ہم عضلاتی شوگر، عضلات ہم دل کو بولتے ہیں، گدی شوگر ہم جگر کو ہم غدد بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اعصابی ہم نرو سسٹم کو جو ہے اعصاب کو بولتے ہیں. ہم اس کا طریقہ کار جو علاج کیا کرتے ہیں، ہمارا اس کے اندر ایک کامن میڈیسن ہوتی ہے، اس کا خاص لبلبے کو جا کے تندرست کرنا ہوتا ہے. اس میڈیسن کا کام چاہے وہ کتنا ہی خراب نہ ہو، اس میں لبلبے میں ہو کیا سکتا ہے. ہم اس کے علاج کے دوران میں محترم اس چیز کو خیال رکھتے ہیں کہ لبلبہ کے اندر بعض جگہ پہ ٹیومر پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ٹھیک ہے، اس کے اندر نیفروسس ہو جاتا ہے.
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لبلبے کا کینسر تک ہو جاتا ہے. ہماری یہ میڈیسن اس لبلبے کو جا کے ریپیئر کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ میڈیسن جو جس سے ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے اس کورس کا نام ہے شوگر الماسی گولڈ کورس. ٹھیک ہے جی. اس کورس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا جو معدہ ہے وہ کہاں تک ڈسٹرب ہوا ہے شوگر میں آنے کے بعد. میں تو یہ بولوں گا کہ معدے کے خراب ہونے کی وجہ سے ہی یہ بندہ شوگر میں گیا, اور جو خلیات وغیرہ کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کے لیے اس کو ہم جس وقت ہم اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم جسے ایک تندرست آدمی ہوتا ہے نا, اگر ہم یہ الفاظ عام ان لوگوں کے لیے جو ہمارے سے علاج کروا رہے ہوتے ہیں اپنی جسمانی کمزوریوں کا, ہم جیسے بولتے ہیں کہ جوان کو نوجوان اور بوڑھے کو جوان کر دیتے ہیں. ہمارے اس میڈیسن کے دوران کے اندر آپ کے شوگر سے ہونے والا آپ کے جسم میں لاس جو ہوتا ہے, اگر میرے کوئی کالر مجھ سے میں ٹھیک ہوئے ہیں مجھے کال کریں. ٹھیک ہے یاسر بھائی, نمبر بتائیں ان کو کیا ہے. اسکرین کے اوپر آپ اسکرین کے نمبر چلوا دیں جو لائیو کال لائیو کال جس کے اوپر چل رہا ہے, وہ اوپر جو دیے گئے نمبر ہیں وہ ساجد اسلام صاحب تو دیکھیں جی, آپ وہ خود اپنے منہ سے بتائیں گے کہ ہمارے اس علاج کے بعد انسان کے جسم پہ جتنا لاس ہوا ہوتا ہے وہ اپنا بالکل فٹ ہو جاتا ہے, دماغ صحیح کام کرنے لگتا ہے, چوریاں ختم ہو جاتی ہیں, جوڑوں کا درد, پٹھوں کی کمزوریاں اس سے کور ہو جاتی ہیں اس علاج کے ساتھ. پوری دنیا کے اندر بھائی نے جو سوال کیا, میں کئی پروگرام میں یہ الفاظ بول چکا ہوں کہ یہاں پہ مجھے یہ الفاظ آپ کی طرح سننے میں آئے کہ جی شوگر جو ہے کالر ہے جی, کالر بھی لیں, کالر کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سر آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا میں. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں پوچھنا تو یہ چاہوں گا, پہلی بات تو یہ کہ میں حکیم صاحب سے علاج کروایا اپنا, الحمدللہ مجھے تو میں تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہوں. اچھا آپ ٹھیک ہو گئے, آپ کو شوگر کا ہی مرض تھا؟ جی شوگر کا ہی مرض لاحق تھا آپ کو؟ جی شوگر کا مرض لاحق تھا مجھے. جی تو اب آپ صحت یاب ہیں مکمل؟ الحمدللہ. طریقہ علاج آپ نے ساجد اسلام صاحب کے بتائے ہوئے اس پہ عمل کیا اور وہ اختیار کیا آپ نے؟ جی میری شوگر تھی 598 اور مشین بھی ایرر دے دیتی تھی بار بار, لیکن اب الحمدللہ. اور سب سے ایک خاص بات بتاؤں کہ میں نے حکیم صاحب کے کہنے کے باوجود بھی ان کی دوائی کے دوران میں نے کوئی پرہیز نہیں کیا, نہ میں نے واک کیا. اچھا کیوں, اس کی کیا وجہ تھی؟ بس اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے یہ تھا کہ یار اگر دوائی میں دم ہے, دوائی میں اثر ہے, تو پھر تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جی آپ پرہیز کریں, آپ واک کریں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. بہت خوب ماشاء اللہ. صحت کیسی ہوئی؟ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں, چلیں یہ بتائیں. جی اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ میری 42 ایج ہے. ماشاءاللہ I feel like a quite young, like a 22. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو صحت زندگی دے میرے بھائی, بہت ضروری ہے. آپ نے اچھا کیا کہ کال کر کے, ابھی کچھ دیر پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ جو صحت یاب ہوئے ہیں وہ لوگ بھی پروگرام میں ضرور کال کر کے جو ہے وہ بتا سکیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں کال کی. بھائی ہمارے کراچی سے کال کر رہے تھے, ساجد اسلام صاحب سے انہوں نے جو ہے وہ علاج کروایا, اور یہ بھی بڑی کمال بات انہوں نے کہی اور بڑی سچائی سے, بڑی صاف گوئی سے انہوں نے کام لیا کہ انہوں نے دوا کا تو استعمال کیا لیکن پرہیز نہیں کیا. یاسر بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور خطرناک حد تک جو ہے وہ خطرے کے نشان سے اوپر جا چکی تھی. اصل میں ہمارے جس وقت مریض آ رہے ہوتے ہیں ان کی صحت جو ہے نا اس طرح یہ میلڈ ہو جاتے ہیں, جس کی 5 جو ہے 495 یا 598 اطر بھائی بات کر رہے تھے, 598 شوگر میں نے ان کی خود ایرر تھا, میٹر ایرر تھا, لیبارٹری میں 598 تھا. اچھا میں یہ بتاؤں کہ اس شخص نے بالکل ہی پرہیز نہیں کیا, بالکل بھی پرہیز نہیں کیا. اور میں نے آپ کے پروگرام میں لانے کے لیے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کیا کہ میرے جو مریض ٹھیک ہو چکے ہیں مجھے یہاں پہ لانے دیں, کیونکہ میں نے سب دوستوں سے, جو میرے دوست ٹھیک ہو چکے ہیں, میں نے سب سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ اپنے معالج کے ساتھ جو ہے وہ یاسر بھائی کے پاس تشریف لائیں, تاکہ کسی کو یہ پتہ نہیں چلے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو جن کا روزی کمانا اور کمیشن صرف فراڈ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھائی جن میں ان کی بات کی دوبارہ سے, جی اسلام آباد سے کالر ہیں جی, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے یا پھر ایسی جگہ پر ہیں جو پیچھے. جی السلام علیکم. آواز بند ہے بالکل.
جی آواز بند ہے، لیکن آپ جس جگہ ہیں وہاں پہ بچوں کی آواز بڑی پیچھے سے آ رہی ہے. کسی دوسرے کمرے میں آ کر اگر بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. آواز نہیں نہ آ رہی. جی جی اب بتائیں. ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. حکیم صاحب. جی جی آپ کی آواز سننا ہے میرے بھائی، سوال کیجئے. سوال. ہلو. جی جی آواز آ رہی ہے میرے بھائی، جلدی سے جلدی سوال کریں. اچھا بس ٹھیک ہے، سوال آپ کا آ گیا، پتہ چل گیا، انہوں نے ہمیں بتا دیا. موروں کے علاج کے حوالے سے جاننا چاہ رہے تھے. موروں کے علاج کے حوالے کے اندر سروائکل کے پرابلمز ہوں، ارکن نساء کے ہوں، شاٹیکا کے مسئلے ہوں، وٹامن D3 کی کمی ہو، جگر کا اس کے اندر خراب ہونا اہمیت رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گردوں کی بہت زیادہ اس کے اندر اہمیت ہے. تو لہٰذا ہمارے مہروں کے علاج کے متعلق جسم کے جوڑوں کے جتنے بھی پرابلمز آ جاتے ہیں جن کے اندر آپ کے حرام مغز کی نس دبتی ہے، وہ سروائکل کے اندر ہیں، شاٹیکا کے اندر ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ گھٹنوں کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، اوسٹیوپروسس کے اندر موجود ہے، ہڈیوں کا بربرا پن ہو چکا ہے ان کو. تو مطلب حکیم ساجد اسلام کے اندر سیم شوگر کی طرح ان کا علاج موجود ہے. گھٹنے آپ کو چینج کرو. جی ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے، فرمائیے، سوال کیجئے. جی جی آواز آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے. جی یاسر صاحب، ساجد اسلام صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا. آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ سوال کیجئے جلدی سے. سوال یہ ہے میرا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے نا میڈیسن لی تھی ان کی. جی. حکیم صاحب سے. الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. میں نے اپنے دوستوں کو بھی لے کے دی ہے، جن کی انسولین پہ تھے وہ انسولین چھوٹ گئی ہے، میڈیسن بھی چھوٹ گئی ہے. بہت اچھی بات. الحمدللہ میں نے اپنا بھی پیپٹائڈ کروایا ہے میں نے اپنا. جی جی الحمدللہ لبلک کا. چلیں اللہ آپ کو. ہاں اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اب میرا آخری مرحلے میں جا رہا ہے میرا. اچھا اچھا. صحت کیسی ہے؟ اس کے بعد میں نے سب کچھ کھانا پینا بھی شروع کر دیا. پہلے میں کھاتا تھا شوگر ہونے سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی آپ کا. آپ نے رحیم خان سے کال. جی ابو بکر بھائی کا ذکر پہلے بھی میں نے اس میں کیا تھا، اور 8 سال سے گزشتہ تقریباً 8 سال سے شوگر تھی ان کو، اور ان کے سگے بانجے ہیں وہ ان کو انسولین، وہ ٹائپ 1 کے ہیں، 90 انسولین ڈیلی لگاتے تھے. توقیر بھائی ہیں، ان کی میڈیسن ان کے ذریعے گئی ہے. اس کے ساتھ ابھی نعیم صاحب ہے، کل انہوں نے مجھے رحیم یار خان سے بتایا ہے، رمضان ٹریڈر والے ہیں وہاں پہ، ان کی میڈیسن گئی ہے. اور اس کے انہی کے حوالے سے میری جو ہے کویت کے اندر میڈیسن گئی ہے، علی مان کی اور زاہد ظہور کی. مطلب کہ میرے کو اپنے پیشنٹ کو، مجھے جتنے بھی میرے پیشنٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، بھائی نیم مجھے تو پتہ ہے کون کس پوزیشن میں چل رہا ہے، کہ مجھے کوئی کال کرے، کیونکہ جب میں اس کی ہسٹری لیتا ہوں وہ اپنے دماغ کے اندر فیڈ کرتا ہوں. یاسر بھائی بہت اچھی بات ہے. تو جب وہ مجھے کال کرتا ہے میں اس کی کال کا رپلائی کرتا ہوں. سب سے بڑی بات میری خامی یا خوبی جو بھی آپ سمجھیں کہ معالج میرے، میں اس طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہوں کہ میرے وہاں پہ مریض بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے دوران میں اگر کسی میرے مریض کی کال آتی ہے تو میں ان سے معذرت کر کے وہ کال اٹینڈ کرتا ہوں کہ وہ پریشانی میں ہو، کسی ایمرجنسی میں ہو. شوگر کے علاج کے متعلق بھائی کو یہ بتا دوں کہ لازمی نہیں ہے آپ کا کوئی دنیا کی لیبارٹری ہی سرچ کرے. آخری جملہ ٹھیک ہے، آپ کے پاکستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ نوازے ہیں جنہوں نے ایٹم بم بھی بنا دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کے پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. ہم تو حکومت پاکستان سے، مجھے کئی جگہ سے، اسلام آباد کا بھی پچھلے دنوں کا میرا ٹور تھا، اس میں نے گیا ہوں مختلف جگہ کے اوپر کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اپنے پاکستان کے لیے. میں آخری پیغام یاسر بھائی دے کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ ہماری الحمدللہ ہمارے مطلب کے اندر ہر طرح کا علاج ہو رہا ہے. ایک جامعہ قسم کا ہاسپٹل ہے ہمارا، چھوٹا سا ایک ہاسپٹل ہے، اور ہمارے چیک اپ کی کوئی بھی فیس نہیں ہے وہاں پہ. چیک کرنے کی فیس جو ہوتی ہے ہمارے کورسز کی ہوتی ہے، بے اولادی کا ہو، گنجا پن ہو، پتے کی پتھری کا ہو، گردے کی پتھری کا ہو. اور ہمارے سے آپ کورسز منگوانے سے پہلے اپنی تشخیص کروائیں گے لازمی. اگر آپ ہمیں اپنی تشخیص نہیں کروائیں گے ہم آپ کو میڈیسن نہیں بھجوائیں گے. لہٰذا ہمارے نمبرز پہ آنے والی جو کالز ہے ان کو ہم رپلائی دیتے ہیں 1 دن 2 دن یا 3 دن. جس نمبر پہ بھی مجھے مس کال بھی آ چکی ہے اس کا رپلائی بھی ہم دیں گے، اور ان کو انشاءاللہ میڈیسن بھی بھیجیں گے، فری مشورہ بھی کوئی ہوگا ہم دیں گے. یاسر بھائی ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے جی. نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ ساجد صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ ضرور ہوں گے،
اور آپ کے جو باقی ماندہ سوالات ہیں اس کے اوپر ضرور ان سے گفتگو ہوگی اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہماری بات ہوتی رہے گی. یہاں پر اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. کل انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.